अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी और आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दिन आप उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा गुजरा होगा और इस ईद पे जो कुर्बानी और ईसार का जज्बा है वही हमें सिखाया भी जाता है और वही इसका मकसद भी है। एक कुर्बानी जो आज बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने नसीब की होगी, अल्लाह की राह में जो आप लोगों ने कुर्बानी की होगी अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। और इसके साथ साथ एक कुर्बानी जो कि आज हम सेलिब्रेट करेंगे वो उन शहदा की है जो मादरे वतन के लिए हमतन तैयार रहते हैं, यानी मादरे वतन के दिफा के लिए। आज का ये खुसूसी ईद का प्रोग्राम हमने सोचा कि क्यों ना अपने तमाम शहदा को, अपने गाजियों को ट्रिब्यूट पेश की जाए, खराज तहसीन दिया जाए कि जिस तरह से जाँ फशानी से वो मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करते हैं और हमारे गाजी जो मुल्क की खातिर बहादुरी से, दिलेरी से ऐसे मुँहज़ोर दुश्मन को ऐसे उसके चारों खाने चित कर देते हैं कि फिर दुनिया भी देखती रह जाती है। हाल ही में आपने ये देखा कि किस तरह से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस हुआ, यानी मार्काए हक का मैं जिक्र करूं, भारत को जिस तरह की हजीमत आज तक उठानी पड़ रही है। उनके झूठ का बयानिया है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन दुनिया को इल्म है। और सबसे अच्छी बात यही है कि इस बार दुनिया ने पाकिस्तान के इस दिफा को ना सिर्फ माना बल्कि हैरान भी हुए कि आखिर पाकिस्तान ने ये सब कैसे कर दिखाया। और ये वो सवालात हैं कि जिसके हवाले से अब बाकायदा मैं तो कहती हूँ कि स्टडीज़ भी हो रही हैं कि क्या टेक्नोलॉजी थी पाकिस्तान के पास जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, किस किस्म की ट्रेनिंग थी, क्या वजह है कि अपने से जो ऐसी फ़ौज जो कि नंबर्स के हवाले से, तैयारी के हवाले से, वॉरफेयर के हवाले से उनसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, लेकिन इस तरह से उनकी हजीमत हुई, इस तरह से उनकी शिकस्त हुई। इस पर बात करेंगे, इसको सेलिब्रेट करते हैं कि वाह क्या दिफा किया है। सलाम है तमाम शहदा को, सलाम तमाम गाजियों को। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के अफवाज के तीनों जो फोर्सेस हैं, नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री, उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा टाइम सर्व किया और ऐसे कई मार्के आए जिसमें सबकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस रही। बेहद शुक्रिया। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, आपका ताल्लुक पाक बहरिया से, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हैं एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, शाहीनों का जिक्र होता है यानी एयरफोर्स से, आपका बेहद शुक्रिया। और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मिलिट्री से आपका ताल्लुक, बेहद शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आप तीनों को भी ईद बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल से हम पहले तो ये डिस्कस कर लें जो बात मैंने इब्तिदा में कही, और एडमिरल फैसल मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ये क्यों परसेप्शन था, या भारत भी ये समझती थी और दुनिया भी ये समझती थी, भारत ज़्यादा, कि पाकिस्तान या तो जवाब नहीं दे सकेगा या जवाब देने के काबिल नहीं है जिस किस्म की जारियत उन्होंने की? क्या वो ये समझते हैं और दुनिया ये समझती थी कि पाकिस्तान की दफा कमज़ोर है, हम एक छोटा मुल्क हैं? क्या वजह है? वाई आर दे सो सरप्राइज्ड नाउ? देखिए, सबसे पहले तो आपके तवज्जुह से ईद मुबारक आपको भी और पूरी कौम को भी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये गलतफहमी थी जो शायद भारतीयों के जहन में भी थी और शायद अक़वाम आलम के भी जहन में थी। और ये इसलिए थी कि वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान शायद पॉलिटिकली पोलराइज है, इकोनॉमिकली वीक है, और ये वीक इकोनॉमी की वजह से अपनी शायद वो तैयारी बरकरार नहीं रख सके होंगे जो कि नॉर्मली मुल्क अपनी तैयारी रखते हैं, या पाकिस्तान भी इस तरह की तैयारी हमेशा से रखता आया है। तो ये कुछ गलतफहमी थी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस के पार्ट पे एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। अच्छा। क्योंकि जब आप किसी मुल्क के खिलाफ कोई मुहिम करने जा रहे होते हैं तो आपकी एक इंटेलिजेंस असेसमेंट होती है अपने हरीफ के बारे में, जिसमें उसकी तमाम वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को आप इवेलुएट करते हैं और फिर आप अपना प्लान बनाते हैं। तो वो एक कंप्लीट फेलियर मुझे नजर आता है उस असेसमेंट में, जहां वो ये जज नहीं कर सके कि अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करेंगे तो पाकिस्तान रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। दूसरी चीज, मुझे उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और मिलिट्री लीडरशिप है, उन दोनों के दरमियान एक बड़ा गैप नजर आता है कम्युनिकेशन का। यानी आप इसकी मिसाल शायद मैं इस तरह से दे सकता हूं कि पाकिस्तान की साइड पे हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप ने ये कहा शुरू में ही कि अगर इंडिया ने कुछ किया तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे और एक कदम आगे जाके जवाब देंगे, और हमने ऐसा किया भी। सही। तो इसका मतलब है कि हमारी जो लीडरशिप थी उसको
مکمل ادراک تھا کہ ہماری آرم فورسز کی کیپیبلٹی کیا ہے اور وہ کس طرح سے جواب دینا جانتی ہیں. انڈین سائیڈ پہ یہ ادراک نہیں تھا اور پولیٹیکل گول کچھ اور تھا اور ملٹری کیپیبلٹی کچھ اور تھی، تو ایک واضح گیپ نظر آتا ہے وہاں پہ. رائٹ بریگیڈیئر صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس پورے مارکہ حق میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے چیک پوسٹوں کا ذکر ہوا کہ بھارتی چیک پوسٹوں کو کس طرح سے فل کنٹرول حاصل کر لیا، and that has always been a part of war. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ملٹری مائٹ جو ہے پاکستان کی، جو آرمی ہے، ظاہر ہے کہ جو ابھی بات ایڈمرل فیصل نے بھی کی کہ ان کی اسیسمنٹ غلط تھی. آپ یہ سمجھتے ہیں اسیسمنٹ غلط تھی بھارت کی کہ ہمارا اتنا مضبوط دفاع ہے، یا تکبر ان میں ایسا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے، یعنی کہ رقبے کے سائز سے، فوج کے بجٹ سے، نمبر آف وارفیئر سے وہ دبا لیں گے پاکستان کو؟ نادیہ، میرے خیال میں سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور ملٹری لیڈرشپ میں بالکل دیر واز اے بگ گیپ، فقدان تھا ان کے اندر. کیونکہ میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ اگر ہم نے ان کی پوسٹیں اڑائی ہیں تو یہ چپ کر کے بیٹھے ہیں اور وائٹ فلیگ کر رہے ہیں. سیکنڈ، پولیٹیکل پولرائزیشن جو ابھی ایڈمرل فیصل نے بات کی، دے تھاٹ کہ جس طریقے سے پی ٹی اے کے کارکن سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرتے تھے وہ ان کو سپورٹ کریں گے، اور وہاں پی ٹی اے کے جو لوگ جہاں یوتھ ہے پاکستان کی وہ ان کو سپورٹ کرے گی. اور آپ نے یاد ہے نریندر مودی کو بھی آپ نے ریسنٹ سنا کہ میں پاکستان کی یوتھ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، آپ یا روٹی کھائیں گے یا میری گولی کھائیں گے. دس اسٹوپڈ ٹیررسٹ کسائی نریندر مودی گجرات کا ڈزنٹ نو پاکستان کی نیشن کو کہ جب پاکستان کی بات آئے گی دین دیر از نو ڈفرنس، وی آر آل یونائٹیڈ، اور ایز اے قوم ایز اے نیشن وی فوٹ، اینڈ دیٹ از واٹ ہیپن 65 میں بھی، اور یہی اس دفعہ بھی تھا. کوئی ڈفرنس نہیں تھا، چاہے وہ یوتھ کسی بھی پارٹی سے ہوں، دے ور آل ٹوگیدر. اینڈ دین وی ہیو دا بیسٹ کوآرڈینیشن بٹوین ایئر فورس، ملٹری، آرمی اینڈ نیوی کے بعد. سیکنڈ، اس میں پھر جس طریقے سے ہم نے ٹالرنس دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھیں وی آر ویری رسپانسبل میچور نیوکلیئر ملک with battle hardened and professional army, military. I've talked military, not army. تو یہ ان کو سمجھ نہیں ہے یہ بات کی. یہ ہم نے، انہوں نے لائن آف کنٹرول کو کیا، ہم نے ان کو سارٹ آؤٹ کر دیا، وائٹ فلیگ کھڑے کر دیے. انہوں نے نیشنل بارڈر کراس کیا، وی کیپٹ کوئٹ، ہمارے سویلین شہید کیے، وی کیپٹ کوئٹ، ڈرون مارے. ایون دین وی وانٹ ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ وی آر ناٹ اگریسرز. دین وی ریٹیلیٹڈ، جنہوں نے برہموس مارنے شروع کیے، ان کے ہم نے جب جہاز گرائے اس کے بعد ان کو تکلیف شروع ہوئی ہے. اینڈ دین دے ڈڈنٹ ہیو اینی، دے گاٹ میڈ. اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ان کی بالکل مس کیلکولیشن تھی، اس کو سمجھ نہیں. اور اب اس کو بالکل سمجھ نہیں، اب اس کے دماغ چل گیا، جہاں تک چلا ہوا ہے کہ یہ بار بار آپریشن سندور ابھی چل رہا ہے، سیز فائر ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، کیونکہ عوام میں اس نے اتنا ہسٹیریا کریٹ کر دیا تھا لڑائی کا. اور ان کے جو میڈیا تھا، خاص طور پہ جو ان کا گودی میڈیا تھا، انہوں نے جو کیا جی پاکستان کا لاہور کا پورٹ تباہ کر دیا، کوئٹہ پہ قبضہ ہو گیا، جناثر منیر کو سیک کر دیا گیا. لک ایٹ دی بلڈی ایڈیٹ، ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا آپ کے انہوں نے ناردرن کمانڈر کو، جو کشمیر اور گلگت بلتستان میں ان کا پورا کمانڈر نارتھ کا، اس کو 2 دن پہلے سیک کر دیا، جو 15-16 کور مشہور جہاں ان کی لڑائی کرتے ہیں. ایئر چیف کو انہوں نے سیک کر دیا، کہ سیک اس لیے کر دیا، اس نے کہا جی رافیل کے لیے ہمارے پائلٹ فٹ نہیں ہے، ابھی فلی ٹرین نہیں ہے، اس کو سیک کر دیا. ان کی لڑائی فوج نے کیا یہ لڑائی کی جاتی ہے. صحیح. تو ان کی تیاری اور ان کی انٹیلیجنس فیلئر، اور آپ نے کہا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کے اندر کوآرڈینیشن نہیں تھی، there was no integration in them also. اب میں آتی ہوں اب آپ کی طرف، اے کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. یہ تو آپ کو بھی پتا، ہماری ایئر فورس کو بھی پتا کہ جس دشمن کے ساتھ اب آپ نے فیس آف ہو رہا ہے، اس کے پاس یہ زوم ہے کہ ہمارے پاس آپ سے زیادہ بہتر جہاز ہیں، اور اس جنریشن کے جہاز ہیں، اس قسم کے ہمارے میزائل ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. پھر کیا وجہ ہے؟ کیا یہی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ مس کیلکولیشن رہی بھارت کی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جسٹ بیکاز دے ہیڈ رافیلز they could probably bring Pakistan down، خدا نخواستہ؟ جی بہت شکریہ نادیہ آپ کا اور آپ کے چینل کا، اور سب سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو اور شہداء اور غازیوں کی سب فیملی کو عید مبارک. جی
بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہندوستان کو یہ زوم رہا ہے اور آج سے نہیں ہے. بہت سال پہلے جب ہم نے 1965 کی جنگ لڑی تھی اس وقت بھی یہی تھا. لیکن شاید جو ہندوستان جو بھول جاتا ہے وہ جو نیومیریکل سپریارٹی ہم نے کبھی بھی میچ کرنے کی نہ کوشش کی ہے، نہ ہماری کیپیسٹی ہے اور نہ ہماری ضرورت ہے. ہم نے آؤٹ نمبر جس وجہ سے کیا ہے وہ سب سے پہلے جذبہ ایمان ہے. میں آپ کو 1965 کی کوئک ایئر مارشل نور خان جو ہمارے اس وقت کے سربراہ تھے، انہوں نے جب جنگ ختم ہوئی تھی ایئر وار، تو اس کے بعد کسی فورن جرنلسٹ سے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا مشکل پیش آئی جنگ میں، تو انہوں نے کہا تھا میری مشکل یہ نہیں تھی کہ اپنے پائلٹس کو جنگ میں دھکیلوں کیسے، میری مشکل یہ تھی کہ ان کو روکوں کیسے. اور مجھے یقین ہے، میری بات ہوتی رہتی ہے پاک فضائیہ میں ہائی آفیشل سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی یہی مسئلہ تھا سب سے بڑا کہ ان لوگوں کو روکوں کیسے، کیونکہ ہم ایک جذبے سے کرتے ہیں نیوٹرلائز. دوسرا سب سے بڑا ہم کرتے ہیں اپنی کوالٹی آف ٹریننگ سے، جو ہمارا دشمن شاید ہر دفعہ بھول جاتا ہے. رافیل سے صرف نہیں بنتا، رافیل کی امپلائمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے. اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ ہم کرتے ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج، جو پاک فضائی نے اس دفعہ حاصل کی. رافیل کی بنیادی وجہ ہندوستان جو آپ ذکر کر رہی تھی، وہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ تقریباً 150 کلومیٹر دور تک یہ میزائل فائر کر سکتا ہے، اس کا ریڈار دیکھ سکتا ہے. پاکستان نے وہ ٹیکنالوجیکل گیپ کو فل کیا، اس کے اوپر کوئی شک نہیں کہ 2019 اور 20 کے قریب ہندوستان کو ہمارے پر ایڈوانٹیج ہو گئی تھی. فرسٹ لک لاک اور شوٹ کیپیبلٹی، جس کا مطلب ہے دشمن ہمیں پہلے دیکھ سکتا تھا، لاک کر سکتا تھا اور شوٹ کر سکتا تھا. لیکن ہم نے جب ہم نے J-10C خریدے اس وقت ہم نے وہ گیپ پلگ کر دیا، جس سے 200 کلومیٹر پلس ہماری رینج جو ہو گئی. اور وہی آپ نے دیکھا کہ پاک فضائیہ کی شاہینوں نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اس کے بھی ریڈار کی یہی رینج ہے، اور J-10C سے بھی وہی کمپنسیٹ کیا. سب سے بڑا مسئلہ کنکلوڈنگ میں کامنٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم ایڈوانٹیج دیتے ہیں دشمن کو، ہماری انٹینجبل چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تھا. نمبر ٹیبل پہ ہمیشہ نہیں میٹر کرتے، وہ فیکٹر جو جذبہ میں نے عرض کیا، جو کوالٹی آف ٹریننگ میں نے عرض کیا، اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ ٹیکنالوجیکل گیپ جو ہم نے فل کر لیا تھا اور آگے نکل گئے تھے ہندوستان سے، خاص طور پہ فضائیہ سے، وہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا. تو آپ نے بڑے اچھی طرح سے بتا دیا کہ شاہینوں میں اور ابھی نندنوں میں فرق کیا ہے. اب میں یہاں پر ایک بریک لیتی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو مارکہ حق ہوا، اس کے حوالے ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گی، جو آج کے اس خصوصی پروگرام میں جب آپ اب اس وقت تو آئی ایم شیور کہ آپ لوگ سب جمع ہو کر اپنی عید فیملی کے ساتھ گزار رہے ہوں گے، بٹ وی مسٹ نو کہ ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ دنیا میں مانا جا رہا ہے، اور اسی پر آج ہم بات بھی کر رہے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، اور بات ہو رہی ہے مارکہ حق کے حوالے سے. ایڈمرل فیصل، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. دیکھیں، یہ جو مارکہ حق ہوا، اس میں جو بریفنگز ہوئی بڑے ٹرانسپیرنٹلی بتایا جا رہا تھا دنیا کو، اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایئر فورس سے بھی تھے، نیوی سے بھی تھے اور آرمی سے بھی تھے. کیا وجہ ہے کہ بحریہ کا رخ بھارت نے نہیں کیا؟ فضا اور لینڈ یہ تو یوز ہو رہے تھے، یعنی آرمی اور اپنے ایئر فورس کو تو وہ استعمال کر رہے تھے. آپ کی نزدیک ایسی کیا چیز انہوں نے دیکھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وکرانت، وہ اس کا آپ نے ذکر بھی سنا ہوگا، خیر ان کا گودی میڈیا بہت کچھ کہتا رہا، بٹ جو ہماری بریفنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ وکرانت ہیڈ مووڈ اے لٹل، لیکن فوراً ہی واپس جا کر انہوں نے اس کو پارک کر دیا تھا. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، وجہ تو بظاہر یہ ہے کہ ان کو جو تباہی لینڈ اور ایئر پہ نظر آئی اپنی، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اور اس کا جو ریٹ تھا، یعنی اس کی جو رفتار تھی تباہی کی، وہ بہت زیادہ تھی ان کی ایکسپیکٹیشن سے، ان کی بھی ایکسپیکٹیشن سے اور باقی دنیا کی بھی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ تھی. انہوں نے 3 ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز کا بٹا بٹھا دیا، روسیوں کا، فرانسیسیوں کا اور اسرائیلیوں کا، اور اب باری تھی امریکیوں کی. ان کی بحریہ کے پاس ہیں امریکن جہاز، جو کہ ایک دفعہ آیا بھی اس ٹینشن پیریڈ میں، اور پاکستان بحریہ نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا، اس کو ٹریک کیا، مانیٹر کیا اور واپس بھیج دیا اس کو. اگر یہ کانفلکٹ اس وقت تک شروع ہو چکا ہوتا اور اس کے بعد وہ جہاز آتا تو شاید وہ جہاز بھی گرا دیا جاتا، اور پھر ایک امریکن ٹیکنالوجی اس کا بھی نقصان ہو جاتا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ امریکنز جو ایک دم آئے اور آ کے انہوں نے انڈیا کو ریسکیو کیا اس سیز فائر کے تھرو، اس میں ان کا اپنا بھی انٹرسٹ. دوسری چیز یہ کہ بھارتی بحریہ کو یہ پتا ہے کہ ہم 400 میل پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہم 400 میل سے 1 انچ بھی آگے بڑھیں گے تو آگے پاک بحریہ تیار کھڑی ہوئی ہے مختلف جگہوں سے نشانہ لے کے، اور ان کے ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈبونے کا
پکا ارادہ کیے ہوئے. اوہ. تو وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو بار بار لے جاتے تھے اور اپنی کوسٹ کے پاس چھپا دیتے تھے, اور پھر اس کو سمندر میں لے آتے تھے, پھر اس کو لے جاتے تھے. نہ جانے اس سے ان کو کیا عشق تھا کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے. اس کو بھائی آپ جا کے ہاربر میں جمع کروا دیں, اگر اس کو کسی کام کا نہیں ہے, اس کو لے کر آتے تھے اور پھر اس کو جا کے چھوڑ آتے تھے. تو ان کو یہ پکا پتا تھا. تیسری چیز جو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جو اس مارکے میں سب سے بڑا ڈفرنس سامنے آیا ہے دونوں فوجوں میں, وہ آیا ہے کوالٹی آف ہیومن ریسورس کا. اکوپمنٹ دونوں کے پاس تقریباً برابر تھا, لیکن یہ کوالٹی آف ہیومن ریسورس تھی, اور وہی ہماری ٹریننگ, ہماری ایکسرسائزز, ہماری ڈرلز, ہماری آپس کی ایکسرسائزز, ہماری دوسرے لوگوں کے ساتھ ایکسرسائزز, جس پہ ہماری اسکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت زیادہ. اور وہ فرق ہم نے بیسیکلی یہاں پہ پیدا کیا. تو ان کو یہ پتا تھا کہ نیوی میں بھی یہ فرق ہے, اور جب ہم آگے بڑھیں گے تو آگے پاکستان بحریہ جو ہے وہ ہمیں نشانے پہ رکھ کے اور ہمارا نقصان کر دے گی. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے انہوں نے شاید یہ فرنٹ کھولا ہی نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا ایڈمرل فیصل, I'm so sorry قطع کلامی کے لیے, کہ وہ بار بار وکرانت کے بارے میں بڑا ذکر ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ ایسا جہاز ہے کہ جس سے پلینز جو ہیں وہ ٹیک آف کر سکتے ہیں, and it is something جو پاکستان کے پاس نہیں ہے, رائٹ؟ تو یہ وہ پہلے بھی کہتے آئے ہیں جب when you know they had got this one. جی, ان کا یہ بڑا فخر ہے, ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے ان کا بڑا فخر ہے. لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر کی اصل ویلیو اس کے اوپر جو جہاز ہوتے ہیں, ہوائی جہاز ہوتے ہیں, ان کی ہوتی ہے. اور اس کے اوپر 10 سے 12 MiG-29 کے ہیں, جو کہ کوئی بہت اعلیٰ جہاز نہیں ہے, اور پی ایف نے ان کو مار مار کے بڑی پریکٹس کر لی ہے ان کو گرانے کی. اور یہ 10 سے 12 جہاز جو ہیں یہ کسی جگہ پہ ایئر سپیریورٹی پاکستان کے خلاف اچیو نہیں کر سکتے. ایئر سپیریورٹی اس لیے اچیو کی جاتی ہے تاکہ ان کی باقی نیوی نیچے آرام سے کام کر سکے, اس کو پاکستان ایئر فورس کا کوئی خطرہ نہ ہو یا پاکستان نیوی کا کوئی خطرہ نہ ہو. تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ہمارے لیے جہاز ناکافی ہیں. ایئر کرافٹ کیریئر صرف ایک, کیونکہ ان کا فخر ہے تو اس کو وہ سمندر میں لے آتے تھے اور پھر اس کو بچا کے واپس لے جاتے تھے, کیونکہ اگر ایئر کرافٹ کیریئر اپنا کام نہیں کر سکتا تو وہ خود ایک بہت بڑا ٹارگٹ بن جاتا ہے. اور اگر کوئی ایئر کرافٹ کیریئر ڈوب جائے تو میرا خیال ہے کہ اس نیوی کے لیے اس سے زیادہ باعث شرمندگی اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح آپ نے کہا. تو بریگیڈیئر صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے جس پہ آپ کا بھی کامنٹ میں چاہوں گی, اور خالد چشتی صاحب کا بھی چاہوں گی, کہ جب ایڈمرل فیصل یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بڑی کوئک ان کو شکست ہوئی اور بڑے پیمانے پر ہوئی, جس میں فرانسیسی یعنی طیارے گرائے گئے, رشین S-400 جو ان کا دفاعی سسٹم تھا جس کو تباہ کیا گیا, اور اسرائیلی ڈرونز جو کہ انہوں نے تھوک کے حساب سے بھیجے وہ بھی بڑے مزے سے اس کو ڈسکنیکٹ کر کے جس طرح سے گرایا گیا. بلکہ ہمارے یہاں تو عوام تک اس کو اٹھا کر کے آپ نے دیکھا تھا کہ کتنے مزے سے وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لے کر چلے جاتے ہیں, مطلب لائک ہم آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں. یہ جذبہ بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا. اور اب ایڈمرل فیصل کہتے ہیں کہ اگر نیوی کا وہ فرنٹ کھولتے تو اٹ وڈ ہیو بین دین دا US ٹیکنالوجی. تو یہ جو اتنے ممالک کی وارفیئرس کو ڈیفیٹ کیا ہے پاکستان نے یوزنگ دا چائنیز ٹیکنالوجی آلسو, کیونکہ 80% میں پڑھ رہی تھی کہ ہماری جو ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی ہے, یہ ان ممالک کے لیے کتنی بڑی مشکل بنا دی ہے بھارت نے؟ دیکھیں سب سے بڑی پرابلم تو انہوں نے کی ہے فرانس کے لیے, اس کے بعد رشیا, اینڈ دین آف کورس جو دوسرے ممالک ہیں ان کو آپ کاؤنٹ کریں. اور یہ جو ایڈمرل فیصل کہہ رہے ہیں, یقین کریں پاکستان نیوی نے اینٹی شپ میزائل لوڈ کر لیے تھے. دا مومنٹ انڈین نیوی کیم ٹو نو کہ یہ وکرم کی آگے شامت آئی ہے, ابھی جانے والا ہے, امیڈیٹلی بیک تو انہوں نے جا کے ڈاک میں کھڑا کر لیا. یہ دہشت ہے ہماری نیوی کی, ایئر فورس کی اور ملٹری کی. دس از ٹیلنگ یو ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ. اس لیے MiG-21 کیا کریں گے, یہ دیر سیٹنگ رکھ ادر بھائی کسی کام کے جہاز نہیں ہے. سیکنڈ جو بات کریں ڈفرینس ہمارا ان کا, دیکھیں یہ ہے کہ جو ہماری ٹریننگ کی جو بھی بات ہو رہی تھی, اس کے بعد ایکسرسائزنگ ود ان سروسز انٹریکشن زیادہ ہے ہمارا, جذبہ ایمانی زیادہ ہے, اس کے بعد جذبہ شہادت ہے, یہ فورس ملٹی پلائر, یہ آپ کو ان سے بہت ایج لے کے جاتے ہیں. اور سیکنڈ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں اس وقت جو پائلٹس ہیں آتے ہی نہیں ہیں. 2015 میں 486 پائلٹ شارٹیج تھی ان کی. آج ان کی 2021 میں ابھی بات کروں 4 سال پرانی 596 پائلٹس کام ہے. 31 اسکواڈن ہے, 42 ہونے چاہیے ان کے بعد. امیجن کریں اتنے پاکستان ایئر فورس سے ڈرتے ہیں. اور اس کے بعد جو اس وقت ہماری فوج نے ان کے ساتھ کی ہے, ملٹری نے کی ہے, بلیو می دے وینٹ رشنگ ٹو امریکہ کے خدا کے لیے پاکستان پتہ نہیں کون سی آفت ہمارے پاس مانتے پھینک رہے ہیں ہمارے اوپر.
جب ان کے سارے کمپیوٹر ختم ہو گئے، گرڈ اسٹیشن چلے گئے، اس کے بعد ان کے سارے بیسز چلے گئے، S-400 چلے گئے، پھر اس کے بعد برہموس میزائل کی سائٹ اڑا دی، اڑی کا ڈم چلا گیا. سو دے ور فلیبرکاسٹڈ کہ ہوا کیا ہمارے، دے نیور تھاٹ اتنے یہ ایڈیٹس ہیں. یہ ہر صرف گلوبل ٹیررزم کے علاوہ یہ اور کوئی کام کر ہی نہیں رہے ہیں. دے ٹوک اٹ، کنونشنل وار ہونی نہیں ہے. وی بلیو ان کنونشنل وارفیئر. $80 بلین کا ان کا ہے ڈیفنس بجٹ ورسز ٹوٹل $7-8 بلین کا پاکستان کا. امیجن کریں کتنا ڈفرنس ہے. بٹ دین باقی چیزوں میں کوالٹی وہی بات ہے. جتنے میں فائر اٹ از مین بیہائنڈ دا مشین، مین بیہائنڈ دا گن. اس نے فائر کرنا ہے، مشین نے تو کچھ نہیں کرنا ہے. وہ تو جیسے کہیں گے چلے گی. دس از دا ڈفرنٹ مارک ڈفرنس. اور یہ اب پاکستان کا اسٹیچر ہماری ملٹری فورسز کا دنیا کی نظروں میں آسمان پہ چلا گیا اور انڈیا کا سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہو گیا. آپ کے سامنے امریکن اسٹریٹجک پارٹنر اور اسرائیل ہے. آپ دیکھ لیں ان کا کیا حال ہو. اسرائیل کو دیکھ لیں کتنا امبیرس کیا ہے. اس کے بعد امریکن نے پاکستان کی لیڈرشپ کی ملٹری کی تعریف کرتا رہا ان کا ٹرمپ. ان کو تو صرف یہ کیا کہ چلو عزت رہ جائے کہ ان کی صلح یہ سیز فائر کروا دو. اور یہ ششی تھرور جو ہے، امیجن کریں کل پرسوں میں سن رہا ہوں اس کو، یہ وہاں جو لیڈ کر کے گیا ڈیلیگیشن کو کہہ رہے کہ پاکستان کے ڈی جی ایم او نے کہا کہ جی ہم ڈی ایسکیلیٹ چاہتے ہیں. یہ لوگ اپنی وہ پریس کانفرنس بھی بھول گئے ہیں جو ان کی کرنل صوفیہ نے کی تھی. I think they have forgotten that, and at the same time they have forgotten what the facts are. But nevertheless, مجھے بریگیڈیئر صاحب اس وقت جو خوشی ہے نا اس پورے مارکہ حق کے بعد، کہ پہلے پاکستان ہمیشہ بتاتا رہتا تھا، جیسے آپ کو یاد ہوگا 9/11 کے بعد، کہ بھائی ہم نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، سویلین نقصان بھی ہمارا بہت ہوا، اکانومی کا نقصان ہوا، کیونکہ ہم نے دہشت گردی سے نہ صرف نبرد آزما ہے بلکہ دہشت گردی کا شکار بھی ہوئے ہیں. ہم کہہ کے تھک جاتے تھے. وی ور دا وکٹمز اینڈ وی اسٹل آر. بٹ اس دفعے جو دفاع کے لیے مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں ہمیں بتانا نہ پڑ جائے، لیکن وہ بڑی کیا خوب بات کہی تھی کہ جس وقت یہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی، جس وقت DGISPR کا یہ کہنا تھا کہ بھائی آپ 21ویں صدی میں رہنا شروع کریں. آپ کہاں رہنا شروع کر رہے ہیں؟ آج کل جو بھی چیز ہے اس کا ایک ڈیجیٹل ٹریک ہوتا ہے. دا ورلڈ نوز. اور ہم جب رسپونڈ کریں گے تو کسی میڈیا کو بتانا نہیں پڑے گا، دنیا کو پتا چل جائے گا. اور وہی ہوا کہ دنیا کو پتا چلا. I will still remember that line. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، ایئر کامانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. کمنگ ٹو یو خالد چشتی صاحب، یہ جو بات کہی جس کا میں ذکر کر رہی تھی، ریئر ایڈمرل نے بھی کی اور اس کے اوپر کامنٹ دیا بریگیڈیئر صاحب نے بھی. دیکھیے آپ لوگ ظاہر ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ دا لو فار دی ایئر کرافٹ، دا لو فار دا گن، دا لو فار دا شپس، کہ کس طرح سے سب مرینز اینڈ آل. آپ نے یہ کہا تھا کہ رافیل از ناٹ اے بیڈ پلین، لیکن جو کچھ بھارت نے مطلب حاصل کیا آپ لوگوں نے ایسے مزے سے، اور ایک یا تو ہوتا نا کہ ایک گرا، مطلب ایک سے تو پھر بھی کچھ تشفی ہو جاتی. یہ ایک ساتھ جو شاہینوں نے گرا دیے، آپ کے نزدیک کہ یہ کتنا بڑا دھچکا ہے فرانس کو بھی پہنچا ہے کہ یو نو واٹ از اٹ دیٹ J-17 ڈیڈ، واٹ از اٹ دیٹ دا چائنیز ٹیکنالوجی آلسو ڈیڈ. دیکھیے رافیل تو ایک بہت بڑا سمبل تھا نا. یہ وہ جہاز تھا جس کی ہندوستان کے وزیر اعظم نے وش کی تھی کہ ہمارے پاس اگر رافیل ہوتے. تو ہم نے صرف ایک رافیل کو بنانے والی کمپنی کو یا ایک ملک کو امبیرس نہیں کیا جو کہ فرانس ہے. ظاہر رافیل شوٹ ڈاؤن کیا، پھر ہم فرسٹ ہیں جس نے S-400 کو شوٹ ڈاؤن کیا، پھر ہم فرسٹ ہیں جس نے اسرائیلی ڈرونز کو ٹارگٹ کیا. ہم ہر ڈائمنشن پہ جو ہندوستان نے اپلائی کیا ہے، جو چیز وہ بھول گئے تھے کہ یہ پائلٹ بڑی ہارڈنڈ ایئر فورس کے پائلٹس ہیں. میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ پاک فضائیہ کی یہ پائلٹس پیس ٹائم میں 100 سے لے کر 150 جہاز تک آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. یہ تو صرف 80-82 جہاز آئے تھے. تو اگر اتنے نیئر ریئل وار سینیریو میں آپ ٹرینڈ کرتے ہیں تو آبویسلی آپ کو پھر جنگ کے دن آپ کو نہ خوف ہوتا ہے نہ آپ کے لیے سرپرائز ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ پاک فضائیہ نے جس پر کام کیا تھا وہ تھا انٹیگریشن. ہم نے ملٹی ڈومین آپریشنز پہ کام کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو ہندوستان ابھی تک میری نظر میں ایسے ہی لڑ رہا ہے کہ یہ کوئی جہاز جو ہیں وہ ایئر بون آرٹلری ہوتی ہے کہ یعنی آپ توپ گولے چلائیں گے ہوا میں ایئر بون ہو کے، ایسا نہیں ہے. اب یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے. اس کے پیچھے نہ صرف سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہوں گے یا فائٹر بھی ہوگا، سیٹلائٹ ہوگا، سائبر کمانڈ فورس ہوگی، ایئر ٹو ایئر ریفیولر جیمرز ہوں گے، ایئر بون ارلی وارننگ ریڈارز ہوں گے. پاکستان کی فضائیہ نے ایک کل پکچر
جو اس کا میں لفظ زور دینا چاہوں گا، وہ کل پکچر ہوتی ہے ہر آپریٹر کے ذہن میں، چاہے وہ کوئی بھی ویپن سسٹم اڑا رہا ہو، اس کے ذہن میں اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہے میزائل بٹن ایک ہی پائلٹ دباتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہوم ورک کیا ہے اٹس لائک این آرکیسٹرا. سوری ٹو یوز دس ایگزامپل. میوزک کرتے وقت جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کون سے انسٹرومنٹ کس نے بجایا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ میوزک آپ کو اچھا لگتا ہے. تو یہ شوٹنگ بھی ہمارا اسی طرح ہی ہے. اٹ از اے ویل آرکسٹریٹڈ جو کامبیٹ ہوئی ہے. اور ایک یونیک ہسٹری جب میں بتاتا چلوں مس نادیہ، وہ یہ دیکھیں لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو تقریباً سی این این نے رپورٹ کیا کہ 125 جہاز ایک گیون ٹائم میں تھے، جس میں ہندوستان کے تقریباً 85 کے قریب تھے. دیکھیے اتنے بڑے جہازوں کو ورلڈ وار سے کمپیئر لوگ کرتے ہیں، میں بالکل نہیں کرتا، کیونکہ ورلڈ وار میں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کی ٹیل کے پیچھے جاتے تھے، پھر گن فائر کرتے تھے. یہ عجیب جنگ ہے جس کے اندر تو اپنے اپنی سرحدوں میں اڑ رہے ہیں، اپنا بارڈر کراس نہیں کر رہے ہیں، رات کے 12:15 بجے کا ٹائم ہے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہیں، اپنے ریڈار سے 200 کلومیٹر ایک دوسرے کو لاک کر رہے ہیں، پھر ان لاک کر رہے ہیں، پھر شاٹ ڈینائی کر رہے ہیں، جب کوئی لاک کر لیتا ہے تو اس کو ویٹ کر رہے ہیں. 59 منٹس کی کامبیٹ از ایبسولوٹلی شاکنگ. یہ بالکل آپ نے شروع میں کہا کہ ہم نہیں کہیں گے کہ اپنی کتابوں میں پڑھاؤ، دنیا کو کہیں گے، دنیا خود چاہے گی. میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ دنیا اس وقت ڈیسپریٹلی انتظار کر رہی ہے کسی طریقے سے، پرٹیکولرلی میں پاک فضائیہ کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ طریقہ انفولڈ کرے کہ اس نے کیسے کیا تھا. میں آپ کو یہ بھی کنفرم کر سکتا ہوں کہ S-400 دنیا میں کبھی مارا نہیں گیا جو میزائل تھا ان کا. ہندوستان کو یہ مان تھا کہ یہ پورے ہندوستان کے اوپر امبریلا ہے ایک، اس کو ہٹ کیا. بہت ڈینجرس مشن تھا، آئی کین ٹیل یو. اتنا ڈینجرس مشن تھا کہ ہمارے پائلٹس خود شکار ہو سکتے تھے، کیونکہ جس میزائل نے جہازوں کو گرانا تھا وہ خود ہٹ ہو گیا. اور یہ سب سے بڑا شاک مجھے لگتا ہے جو میسو ڈسٹرکشن کی ہے ہم نے 10 تاریخ کی صبح کو پاک فضائیہ نے، وہ ٹرن کیا ہے ٹیبل. اس سے پہلے آپ نوٹ کریں ہم نے ایک دفعہ رافیل فورس لینڈ کرائے سری نگر پر، وہ وار ڈیٹرنس ہماری تھی اسٹریٹجی. ہم نے 7 جہاز 6+1 مارے، وار ڈیٹرنس تھی. لیکن 10 تاریخ کو جو ویپنیج گرائی گئی، وہ میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں اگر میں نے آپ کے چینل پہ نہیں کہا، کہ ہماری جو ٹنیج ہم نے گرائی ہے 10 تاریخ کی 5 گھنٹوں میں پاک فضائیہ کی، یہ 1965 کی 17 دنوں سے زیادہ ٹنیج بامز کی ہم نے گرائی ہے ہندوستان پر. ٹو گیو میسج. جی، اور آپ یہ میک شور کرنا تھا پاک فضائیہ کا کہ اب ہم وار ڈینائل یا وار ڈیٹرنس موڈ میں نہیں ہیں، ہم وار یا ایسکیلیشن یا وار ٹرمینیشن آپشن اب لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. S-400 ہٹ ہو گیا جس نے ہندوستان کو بچانا تھا، رافیل پہلے شوٹ ڈاؤن ہو چکے تھے، ہر ٹائپ کا جہاز ہم نے مار گرایا. میراج 2000، MiG-21، Su-30، یعنی ہم نے اور ڈرون بھی. تو پاک فضائیہ نے میسج دیا کہ ہماری کیپیبلٹی کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے، کیونکہ ہم ایک یونائٹڈ فورس کی طرح لڑتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایسا ہم آبویسلی سبق سکھایا ہے چھوٹی سی ایئر فورس نے نسبتاً، آبویسلی جس نے ایک ڈائنامکس بدل دی. اور ٹائم آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ہی کہہ دیں گے کہ امریکہ کے پاس دوڑا ہندوستان آیا تھا کہ کسی طرح سیز فائر کرا دی جائے. صحیح. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ان فوکس. آپ دیکھ رہے ہیں عید بھی ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور آج کا ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہمارے شہداء اور ہمارے غازیوں کے نام، اور ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون سا وہ جذبہ ہے، وہ جنون ہے، وہ تیاری ہے جس سے پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط اور پاکستان کا نام آج دنیا میں لیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مارکہ حق میں پاکستان کی افواج نے مل کر کے بھارت جیسے دشمن جس نے تکبر کیا، جس نے یہ سمجھا کہ وہ پاکستان کو خدا نخواستہ نیست و نابود کر دے گا، اسے چند ہی گھنٹوں میں ایک ہی جواب دے کر کے اس کی تمام تر مس ایڈونچرز کا اس کو ایسا چپ کیا کہ وہ آج بھی ڈیلیگیشنز پر ڈیلیگیشنز بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہے کہ خدا را ہماری سنو. لیکن دنیا اس وقت پاکستان کے دفاع کے پورے اس طریقہ کار کو جو کامبیٹ ہوا تھا ان دی ایئر، اس کو سٹڈی بھی کر رہی ہے اور حیران بھی ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل صاحب اور ہمارے فیصل شاہ صاحب، ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. ایڈمرل فیصل، ابتدا میں آپ نے کہا تھا ایک اہم موڑ آیا تھا جو کہ آپ بتانا چاہ رہے تھے اس پورے مارکہ حق میں. پہلے تو وہ بتائیے کہ واٹ واز اٹ؟ جی، وہ نادیہ اہم موڑ نہیں تھا، وہ خطرناک موڑ تھا. اوکے. جس کو پاکستان نے دوبارہ سیدھا کر دیا. خطرناک موڑ یہ تھا کہ دیکھیے انڈیا ایک نیو نارمل اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ نیو نارمل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جہاں کہیں جس کسی کو بھی جب کبھی بھی انڈیا چاہے گا ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دے گا اور اٹیک کر دے گا. اب اگر آپ بتائیے کہ یہ موڑ پاکستان سیدھا نہ کرتا
तो पाकिस्तान में कितनी इनसिक्योरिटी हो जाती है और कितनी सेफ्टी जेपटाइज हो जाती है हमारी, कि आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि अभी कहीं से कुछ उड़ के आ जाएगा, क्योंकि इंडिया ने ये एस्टेब्लिश कर देना था कि जी मैं समझता हूं कि फला जगह पे टेररिस्ट रहते हैं, मैं समझता हूं फला बंदा टेररिस्ट है, मैं समझता हूं फला बंदा ये टेररिस्ट इस जगह से उस जगह मूव कर रहा है, तो मेरा राइट है कि मैं इसको अटैक करूं। ये चीज थी जो इंडिया एस्टेब्लिश करना चाह रहा था, जिसको पाकिस्तान के भरपूर जवाब ने नेस्तु नाबूद कर दिया। सही, बिल्कुल। और ये भरपूर जवाब इसलिए जरूरी था कि अगर ये खुदा ना खास्ता हम ना करते तो आज हम सब डरे बैठे होते कि जी अब पता नहीं वहां से क्या ड्रोन आ जाएगा, क्या मिसाइल आ जाएगा, क्या बॉम्ब आ जाएगा। बिल्कुल तो सही। ये मैं वो खतरनाक मोड़ था जिसकी मैं बात करना चाह रहा था, और हमें बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी, काबिलियत दी कि हमने इंडिया के जितने जो अज़ाइम थे उनको नेस्तो नाबूद कर दिया और उनको मलियामेट कर दिया। अच्छा, क्योंकि ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, मैं चाहूंगी क्विकली पहले आपसे एडमिरल फैसल कि नाउ वो जंगबंदी हुई है, ठीक है, कुछ भी भारत कर सकता है या दुश्मन कभी भी कुछ भी कर सकता है, तो इसका मतलब कि हमारी नेवी जो है वो भी कॉन्स्टेंटली ये देखती रहती है, क्योंकि पानी तो वो कहते हैं ना इतना वसी है समंदर कि कहीं से कहाँ से अटैक हो जाए, तो इट्स अ वेरी अलर्ट जॉब, आई मस्ट से। जी बिल्कुल नादिया, देखें पानी में या समंदर में जो वॉर है उसका सबसे पहला कुलिया ये है कि आपने अपने दुश्मन को जल्द से जल्द ढूंढना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी जो काबिलियत बनाई है वो इसी बेस पे बनाई है कि हमारी देखने की सलाहियत बड़ी अच्छी है समंदर में, हम बड़ी दूर तक देख लेते हैं। और ये जो इंडियन फ्लीट जिसका जिक्र टेलीग्राफ ने भी किया था, ये तो बड़े अरसे बाद उसने आर्टिकल लिखा, ये तो 22 अप्रैल के बाद से हम इंडियन नेवी को मॉनिटर कर रहे थे कि वो किधर जा रहे हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, क्या मूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर हमने उनको ढूंढ लिया था तो जो ढूंढ लेता है वो फिर रोक भी लेता है। ये कुलिया है समंदरी फौज का। दूसरी चीज ये है कि जो समंदर जो बहरिया होती है या उसके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको पीस टाइम से वॉर टाइम में आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो जब भी समंदर में जाते हैं वो अपनी पूरी तैयारी करके जाते हैं कि अगर समंदर में होते हुए उनको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए तो वो हमें वक्त तैयार हो। तो इस लिहाज से हमारी जो तैयारी थी वो पहले भी पूरी थी और आज भी पूरी है। उनको देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, और अगर वो कोई इस तरह का काम दोबारा करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें अपने सामने खड़ा पाएंगे। सही सही। ब्रिगेडियर हारिस, आप क्या कहते हैं कि अब जो कुछ कर दिया गया है मार्का हक में, जो कुछ नरेंद्र मोदी जिसका आपने जिक्र भी किया कि वो अपने जलसों में जो खिताब कर रहे हैं वो तो शायद डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, लेकिन यहाँ से आगे क्या वो किसी अस्करी अब महाज पर आने की आपको लगता है इरादा रखते हैं? अब तो ये सिर्फ वर्ड्स लग रहे हैं अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। देखिए नादिया, एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बताऊं, अगर इंडिया के जहन में है कि कुछ करना चाहता है तो कॉन्टिजेंसी 2 में जो अभी हमने इस्तेमाल की है इससे 10 टाइम इकोनॉमिक लॉस, 10 टाइम मिलिट्री लॉस इसका होगा। रेस्ट श्योर आई एम टेलिंग यू, आई एम टॉकिंग अबाउट एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, लेट मी टेल यू। और हर दफा हमारी नेवी जो है इनकी सबमरीन को आइडेंटिफाई कर लेती है, और एडमिरल फैसल विल बेयर मी आउट, अगर सबमरीन आइडेंटिफाई हो जाए इट्स अ श्योर किल। तो पाकिस्तान मिलिट्री इज फुली प्रिपेयर्ड एंड दे आर नॉट टेकिंग चांसेस। एक एक इंच एरिया इंडिया का हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल की रेंज में है। अभी तो हमने सिर्फ फतेह 1 और फतेह 2 फायर किया है। हमारे पास 4500 किलोमीटर तक के तमाम मिसाइल हैं, एंड वी कैन प्ले हेल विद इंडियंस को पता है, अमेरिकन को पता है। दैट इज वाई अमेरिकन ने इमीडिएटली कहा कि इसको रोक लो इंडियन की, उन्होंने मिलिट्री कैपेबिलिटी देख ली है। सो आई विल श्योर यू अपने पाकिस्तानियों को भी, प्लीज स्लीप कंफर्टेबली, आर्म फोर्सेस आर देयर। और इंडियन जर्नलिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि इनको शहादत का शौक है और हमें मौत से डर लगता है। दिस इज अ डिफरेंट विच इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। सो रिलैक्स, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बेहतर है। वेरी वेल सेड। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही, एंड दिस इज़ ट्रू ऑल्सो कि मैंने जितने भी आप जो हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं इस प्रोग्राम में, इनसे तो आप इनकी ज़बानी सुन ही रहे हैं। वैसे भी जब भी आप ऑन फुट सोल्जर से मिलें, आप किसी पायलट से मिलें, आप किसी सबमरीनर से मिलें, जो नेवी के दूसरे लोग हैं जिनका बहुत काम होता है, उनसे मिलें,
یہ سب جو ہے وہ شہادت کی جو جذبہ ہے اس سے سرشار ہوتے ہیں. لائک دے آر آلویز ریڈی ٹو گیو دیئر لائف فار دا مدر لینڈ, اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے, اور یہ واقعی آئی تھنک دس از واٹ میکس آور ڈیفینس اسٹینڈ آؤٹ. لاسٹ کامنٹ فرام یو خالد چشتی صاحب, سنا ہے کہ انڈیا نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ بھی اپنے اسٹیلتھ لڑاکا طیارے بنانے کو ہیں. میرے خیال سے انہوں نے اب سوچ لیا کہ رافیل کو خداحافظ ہی کہنا پڑے گا اور خود ہی بنائیں اپنے. دیکھیے اس وش لسٹ سے تو کچھ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے, پرسیورنس ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات میں نے کہا تھا نیٹ ورکنگ اور انٹیگریشن ہوتی ہے. صرف جہاز خرید لینے سے کچھ نہیں ہوتا. رافیل بھی خریدا گیا تھا, رافیل ابھی بھی امپلائی انہوں نے کیا, لیکن امپلائی اس طرح کیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں رافیل کی ابھی بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, بہت زبردست فائٹر جہاز ہے, اس کا ریڈار, اس کا الیکٹرانک سویٹ, اس کا جیمرز بہت زبردست ہے. لیکن آیا امپلائی اس کی شایان شان کریں گے تب آپ کو رزلٹ ملے گا. اسٹیلتھ جہاز لے لینا کوئی ناٹ اے بگ ڈیل, اس سینس میں پاکستان کو کوئی اس طرح تھریٹ نہیں ہے. رافیل کے وقت بھی یہی ایک امپریشن دیا گیا تھا, یہ اس زمانے کا سمجھے اسٹیلتھ جہاز تھا جس کا مانگا گیا تھا کہ یہ اگر ہمارے پاس ہو تو. اب پھر ایک نئی لسٹ ہے. یہ آپ نے صحیح کہا کہ اپنے لوگوں کو وہ تسلی کرانا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ یہ کمی رہ گئی, اس دفعہ وہ کمی رہ گئی, بجائے آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ نیو نارمل وہ تھا جو پاک فضائیہ نے 10 تاریخ کو آپ کے خلاف کیا. نیو نارمل وہ نہیں تھا جو آپ نے باری کی تھی بھاولپور میں اور دوسرے معصوم بچوں کو شہید کیا تھا. نیو نارمل ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہندوستان کو کہ ہم ایک سوورن ملک ہیں, ہم نہیں گیو اپ کریں گے. آبویسلی ہاں دیکھیے کلوزنگ کامنٹ میری طرف سے یہ کہ ہندوستان لڑتا ہے ریجنل ہیجمنی کے لیے, اپنی بولنگ کے لیے, اپنی ریلیونس رہنے کے لیے. پاکستان لڑتا ہے اپنی سوورینٹی اور آنے والی نسلوں کی آزادی کے لیے. تو جب آپ کی کاز جسٹ نہیں ہوتی تو آپ کی وار بھی جسٹ نہیں ہوتی. بہت خوب. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 25 کروڑ لوگ ہمارے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ دونوں کی جو اس میں جو لڑنے کی ریزن ہے وہ بالکل مختلف ہے. میرے خیال سے وہ تو اب ریجن میں بھی انڈر ڈسکشن ہے کہ جس کو اس ریجن کا آپ کوئی پولیس مین بنانا چاہتے تھے جو ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, وہ بھی اب تعریف تو پاکستان کی ہی کرتے ہیں. بٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. خالد چشتی صاحب آپ کا, ایڈمرل فیصل آپ کا, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کا, اور آپ سب لوگوں کا بھی فار واچنگ اس. دیٹس آل فار ٹوڈے. ایز بریگیڈیئر صاحب ہیڈ پٹ اٹ کہ آرام سے سوئیے, سکون سے رہیے, بیکاز افواج پاکستان الرٹ ہے. دیٹس آل. اللہ حافظ.